जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहर फातिमा। मौजूदा सियासी और मुल्की सूरत हाल के हवाले से ही बात करेंगे। मुल्क की मजमूई सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सितारा ताहाल गर्दिश में है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारियां भी जारी हैं। रिहाई और पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 9 मई के बाद मुतादिद रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कह दिया है। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे स्टूडियोज में तज्जियाकार हैं फहमीदा यूसुफी। आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई, जो आप भी तज्जियाकार हैं, आपको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं फहमीदा साहिबा से सवाल करूंगी, कैसा देखती हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है, कैसा फ्यूचर देखती हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पीटीआई का क्या फ्यूचर है, कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त? वो लोग जो है वफादारियां तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, 9 मई से पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और 9 मई के बाद जो सिचुएशन बनी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और तहरीक इंसाफ पर ये पहली दफ़ा है कि उनके ऊपर एक मुश्किल वक्त आया है। और सबसे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, पाकिस्तान के सबसे मकबूल रहनुमा इमरान खान साहब, उनकी जानिब से किसी किस्म की भी जो है लचक नहीं दिखाई गई। 9 मई के वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक सिया दिन के तौर पर याद रखे जाएंगे। फ़ौज का 9/11 उसको कहा जा रहा है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि 9/11 कहने का मतलब क्या है। तो 9/11 का रिएक्शन कितना शदीद किया गया था ये भी आपको मालूम है। और दूसरी तरफ जो है वो फ़ौज में जितना गम व गुस्सा है, जितना आम लोगों में गम व गुस्सा है, शोदा की फैमिलीज़ में जितना गम व गुस्सा है, तो उस सिचुएशन को जो शायद थोड़ा सा वो कर सकते थे, माफ़ी मांग सकते थे उससे। लेकिन उनका तो ये कहना था कि अगर जो है मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो इस सिचुएशन में दोबारा भी जाया जा सकता है, ये रिएक्शन फिर आ सकता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने आप को उन तमाम मामलात से अलग करने की कोशिश की। उन्होंने कहा मैं तो जेल में था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। जैसे जो वो 1 साल से जहर का इंजेक्शन भर रहे थे कौम में, लोगों में, अपने फॉलोअर्स में, वो तो शायद उनको उसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। उनको उनके करीबी हलकों की जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि महाजराई को इस हद तक मत बढ़ाएं कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाए। और पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इस वक्त तहरीक इंसाफ आके खड़ी हो गई है, जहां से ये सारे परिंदे उनके लिए ला के उनके जाल में रखे गए थे। अब वो जाल और वो पिंजरा खोल दिया गया है। तो जाहिर है, आप खुद मुझे बताएं कि जब सवाल जो है वो सियासत या रियासत का होगा तो रियासत के साथ खड़े होंगे। और रियासत के साथ जंग, ये मैंने बहुत दफ़ा पहले भी कहा था, रियासत के साथ जंग नहीं की जा सकती, रियासत से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। खान साहब का तो मसला यही है कि उन्हें तो किसी से ना बात करनी है, ना किसी से मुज़ाकरात करना है। सियासतदान तो एक दूसरे से कितने भी उनकी सिचुएशन टेंस हो, जो भी हो, वो बहरहाल मुज़ाकरात की टेबल पे आते हैं, बहरहाल वो बात करते हैं। लेकिन खान साहब के पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, पंजाब की हुकूमत उनके पास थी, केपी की गवर्नमेंट उनके पास थी, और वो कितनी अच्छी सिचुएशन में होते। लेकिन ये अर्ली इलेक्शंस के चक्कर में ये जो उनके करीबी साथियों ने उनको पट्टियां पढ़ाई हैं, और जो है वो शहबाज गिल साहब अब बाहर से भी बैठ के ट्वीट्स फरमा रहे हैं। और जो ये ट्वीट्स का जो ये जहर, और सोशल मीडिया पे जो उन्होंने अपनी ये टाइगर फोर्स बनाई थी, उस टाइगर फोर्स का अंजाम अभी आप देखेंगे जब ये आर्मी एक्ट के तहत लोगों पे मुकदमे होंगे, और जो लोग ये फेस करेंगे, पेनलाइज जब होंगे, और जब खान साहब को भी आगे चलकर इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा, तो आप खुद सोचें कि एक मकबूलियत की जो है क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा मकबूल होती हुई जमात का ये अंजाम अब हम अपनी आंखों से देखेंगे। देखें, उनको निकाल हम नहीं सकते पॉलिटिक्स से, ये बात फैक्ट है, ये पॉलिटिक्स से नहीं निकाल सकेंगे। लेकिन जो उनके साथ लोग होंगे, जो अब जो तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ होगी, और जो मज़ीद आने वाले दिनों में हम मामला देखेंगे, और जो एक गिला उनसे किया जा रहा है कि उनकी तरफ से जो है वो सपोर्ट में बयान नहीं आ रहा था, अपनी पार्टी की खवातीन के सपोर्ट में बयान नहीं आ रहा था, जिनको उन्होंने माशाल्लाह से खुद इतना वो किया। और हैरान और परेशान तो मैं आलिया हमजा साहिबा को देखकर हुई हूँ, जो कि उनको मतलब
کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ان کو میں کیا کہوں کہ وہ وہاں کھڑے ہو کر فرما رہی تھیں کہ آج ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, یہ مطلب ریڈ لائن کراس ہو گئی ہے, جو کام جو ہے وہ 75 سال میں دشمن نہیں کر سکا وہ جو ہے اپنے ملک کی سب سے پاپولر جماعت کے یہ سیاسی قائدین کر رہے ہیں. اچھا, میں اختر صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی, کیونکہ آپ تجزیہ کار ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر صورتحال جو ہے وہ انتہائی گھمبیر ہوتی چلی جا رہی ہے, تو ایسے میں آپ پی ٹی آئی کو کہاں اسٹینڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس وقت جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے, مذاکرات ہوتے ہوتے انتقامی کارروائیاں شروع ہو گئیں, تو آپ اس تمام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہماری بہن نے بہت اچھا تجزیہ کیا اور بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ دیکھیں ریاست جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ریاست ہوگی, ہمارا پاکستان ملک ہوگا, اور سیکیور ہوگا تو پھر سیاست بھی ہوگی, آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے. اگر آپ ہمارے سیکیورٹی اداروں کے اوپر آپ یلغار وہ کر دیں گے, یہ تو ان کا بڑاپن ہے, جیسے بھی ہوا, چاہے اس کو پلانٹ کیا گیا, جس نے کیا. اچھا, پی ٹی آئی تو مسلسل ان تمام الزامات کو مسترد کر رہی ہے, تو ہمارے پاس اگر کوئی ثبوت نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے لیڈر نے کیا بولا؟ آپ عمران خان نے کیا بولا؟ عمران خان تو جہاد کہتے ہیں اس کو, انہوں نے تو جہاد کے لیے تبلیغ کی. ویڈیوز شیئر کی گئی ہیں عمران خان کی جانب سے, تو اس میں تو یہی واضح ہے نا کہ وہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ یہ سب ہم نے نہیں کیا ہے. تو دیکھیے, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے نا, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. کہاں پر کوئی بھی چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے. ایک لیڈر کو چاہیے تھا کہ اگر وہ انہوں نے نہیں کیا تو وہ آن ایئر یہ معافی مانگ لیتے, کہہ دیتے کہ بڑا پن تھا ان کا, کوئی اس میں چھوٹا نہیں ہو جاتا. مگر کیونکہ ایک انا کا مسئلہ تھا, ابھی دیکھیں ان کی پاپولرٹی تو ٹھیک ہے بڑھتی ہے, پاپولرٹی کی بھی اقسام ہوتی ہے نا. اب جب ان کے ساتھی چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیے کون 9/11 کے واقعے کے اندر جو ہے اسٹینڈ کرے گا, کون اپنے ملک کی سیکیورٹی اداروں کے لیے بات کرے گا؟ ان کو پتہ ہے کہ وجود پاکستان جو ہے قائم ہے اور رہا ہے, تو وہ صرف یہی ادارے ہیں جو ہمیں حمایت کرتے ہیں. شہداء کو نہیں بخشا انہوں نے. اگر آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو وردی پہن کے جو کام کرتے ہیں, آپ کے ملک کے دفاع کرتے ہیں, اپنی جان نثار کرتے ہیں, قربان کرتے ہیں, غازی بنتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ سیاستدان بن گئے, آپ لیڈر بن گئے تو آپ کے کیا زیر اثر ہو جائیں گے؟ کیا آپ کے حقیر غلام ہیں؟ ایسا نہیں ہے. مگر یہ پاک آرمی نے بہت بڑا پن دکھایا کہ یہ سول وار ہوتے ہوتے رکی ہے, ہوتے ہوتے رکی ہے. آپ لوگ تجزیہ کر رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ, جناب کوئی بھی کینٹ میں داخل نہیں ہو سکتا, کہاں گئے وہ لوگ, وہاں روکا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے روکنے کی کوشش کی, مگر اگر وہاں پر یہ ایسی پرو ایکٹیو ہو جاتی یا ڈیفنس وہ کرتے تو ظاہر سول وار کا ابتدا ہو جاتا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو آخر ہوش کے ناخن لیں گے اور آخر یہ اسٹیپ بیک ہوں گے. مگر انہوں نے آگ تک لگا دی, انہوں نے یعنی جتنی پیش قدمی کرنی تھی انہوں نے کی. آج اگر ہماری پاک آرمی نے, ہمارے سپل سالار نے اگر سخت ایکشن لینے کی بات کی ہے تو بالکل درست بات کی ہے, جائز بات کی ہے, کیونکہ انہوں نے پہلے قدم نہیں اٹھایا, نہیں روکا. ٹھیک ہے, سمجھایا ضرور, روکا نہیں. اور اب اگر اس وقت سول وار ہوتی تو اب جو ہے ریاست سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. افواج پاکستان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے کیونکہ پاکستان کا وجود ہے, اور تو پھر یہ ہم ہیں اور آپ کی سیاست ہے. اس وقت عوام جو ہے بڑی پریشان ہے کہ آپ اپنے یعنی وہ حدود کراس کر دی, آپ نے طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے, آپ نے پتہ نہیں کیا اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. اب تو ایک حلقہ ایسا بھی جاگ اٹھا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے, جو سول سوسائٹی کا حلقہ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, پہلے تو انہوں نے الیکٹیبل لے کر ہی آ گئے تھے, ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید ووٹ بینک ان کا بڑھ گیا ہے, پاپولرٹی کا گراف ہائی ہے, مگر اب جو ہے ان کے پاس وہ کون سی ٹیم ہوگی اگر یہ الیکشن جیت بھی جاتے ہیں, جس کی رٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جلدی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, الیکشن ہی اس کا سولوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر الیکشن ہوا تو کون سے لوگ ہوں گے جہاں ٹکٹ واپس کیے جا رہے ہیں, لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کیا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیا ان کے پاس کوئی ٹیم ہے کہ جو کابینہ بنا سکیں گے؟ کیونکہ پچھلی دفعہ پہلے اس دور کے اندر بھی یہ تجربات کرتے رہے, تو عوام بہت پریشان ہیں, آپ اور ہم پریشان ہیں. میں آج بھی سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ بھائی اگر یہ اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں, ان کے پاس وہ کون سے ایکسپرٹس موجود ہیں کہ اس ملک کو دلدل سے نکالیں گے, سوائے بیانات کے, سوائے موٹیویشنل اسپیچ کے. اسپیچ سے, موٹیویشن سے, حوصلے سے پیٹ نہیں بھرتا. آٹا دال
दाल रोटी के भाव कहाँ चले गए, चीजें कहाँ चली गई। तो मामलात ये है, एक तरफ हुकूमत ने हद दर्मी की हुई है। जमान पार्क की अगर मैं जी, बात जी। करूं फहमीदा साहब आपसे मैं बात जी। करूंगी, वहाँ ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है, तो देखिए, हुकूमत पंजाब ने जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो गया है। कहा जा रहा है कि 40 शरपसंद अनासर वहाँ मौजूद हैं, तो ये तमाम लोग अगर प्लांटेड हैं तो पीटीआई तो मुसलसल मुस्तरद कर रही है इन इल्जामात को। पीटीआई क्या ये इल्जामात वाकई सही नहीं, हैं? देखिए मैं जो बात मैंने स्टार्ट की थी वो यही थी कि पीटीआई के लीडर्स ने अब सेंस करते हुए जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया हमारे सामने आया है, उसमें जिस तरह सख्त तरीन ज़बान में जो है वो वार्निंग दी गई है इन शरपसंद अनासर को, उसमें बाकायदा कहा गया है कि एक सियासी जमात, और उसके बाद जो है अब आप देखें सियालकोट गैरिजन में आर्मी चीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम अपने शोधा की किसी किस्म की भी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो और शरपसंद अनासर से सख्त हाथों से निपटेंगे। तो आप मुझे बताइए कि अब तक जो बात मैंने स्टार्ट में कही थी, तो जब जो है वो एक लीडर है इमरान खान साहब ने जो पहले उन्होंने जो सिपहसालार हैं उनको गद्दार कहा, मीर जाफर, मीर सादिक, क्या कुछ नहीं कहा, उसके बाद उन्होंने जो साइफर से शुरू करके वो लेकर आए, और जो उन्होंने अपने कत्ल की साजिश के लिए जो पाकिस्तान के इतने बहादुर कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं, आप देखें उनको नाम उन्होंने क्या दिया, हम मतलब नाम उनको देकर जो है मुस्तकिल लोगों को वो करते रहे कि मेरे कत्ल में ये मुलव्विस होंगे, मेरे कत्ल का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। ये जिस पर जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं और फॉर्मर सीएम थे परवेज़ इलाही, जो कि इस वक्त तलाश गुमशुदा का इश्तिहार मेरा ख्याल है उनके लिए दे देना चाहिए कि वो हैं कहाँ पर, तो जो है वो उन्होंने भी उनको समझाने की कोशिश की कि इस तरह से हम किसी ऑफिसर के लिए हम मुकदमा या एफआईआर के लिए नहीं जा सकते। आपके पास प्रूफ्स हैं तो आप प्रूफ दें, उसका एक पूरा तरीका कार होता है, ठीक है ना। तो तहरीक इंसाफ अपने आप को कैसे अलग कर सकती है? खान साहब के स्टेटमेंट्स ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आपने जंग के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। उन्होंने सिचुएशन को उसके बाद भी सेंस नहीं किया है। 8-9 मई के बाद भी उन्होंने इस सिचुएशन को कहाँ सेंस किया? अच्छा, एक और यहाँ पे सैर सवाल बनता है कि जिस मुकदमे में, क्या आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान के वो पहले पॉलिटिकल लीडर हैं? क्या वो पाकिस्तान के पहले पॉपुलर लीडर हैं? क्या वो पाकिस्तान के पहली ऐसी सियासी शख्सियत हैं जो कोई केस फेस करती, या जो है वो जेल जाती, या जो है वो नैब को फेस करती, या जो है वो अदालत को फेस करती? उनसे पहले कौन सा ऐसा लीडर है जिसने केसेस नहीं किए, जेलों में रहे, मुकदमात किए गए हैं, लेकिन इतना ऐसा रिएक्शन जो है वो आपने करवाया है, बिल्कुल प्लान्ड, आपने 1 साल आपने इस प्लानिंग में लगाया है, और आपने पूरा एक केओस मॉब क्रिएट आपने किया है। और मुझे मेरा सवाल तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से ये है, किसी ने चेयरमैन इमरान खान से ये सवाल करने की जुर्रत की है, ये पूछने की जुर्रत की है कि वो जो 60 अरब रुपए थे जो सील लिफाफा उन्होंने काबीना से जो है वो साइन करवाया, वो 60 अरब रुपए उनके, क्या उनके बाप का पैसा था वो, या जो है क्या कहते हैं उनकी फैमिली का पैसा था वो 60 अरब रुपए रियासत का पैसा था, वो 60 अरब रुपए पाकिस्तान का पैसा था। वो कहाँ, कैसे वो उसको माफ़ कर सकते हैं, और वो कैसे उसके ऊपर एक ट्रस्ट बना सकते हैं? और अगर उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो वो कैसे किसी भी बिजनेस टाइकून को माफ़ कर सकते थे? और उनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो वो उन केसेस को फेस करते हैं ना, तो वो उस केस को फेस करते हैं। इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद करेंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करें। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फहमीदा यूसुफी साहिबा, और दूसरी जानिब मेरे साथ मौजूद हैं अख्तर आराई साहब। तो इस वक्त मैं अख्तर साहब से सवाल करूंगी, आप क्या समझते हैं इस वक्त, जो आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई सियासी जमात नहीं रही है, वो एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है? नहीं, क्या कहेंगे इस हवाले ये तो से? मैं नहीं समझता। सियासी पार्टी है, उभरती हुई पार्टी है, मगर उनके सितारे अभी गर्दिश में हैं और सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं है। बात यह है कि दहशतगर्दी की जब डिक्लेरेशन होगी, जब वो एस्टैब्लिश होंगी चीज़ें, उस वक्त पता चलेगा कि इनकी टीम के अंदर दहशतगर्द कितने हैं। मगर ये ज़रूर है कि रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अपनी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया,
اور جو لوگ ان کے قریب آ رہے تھے اس میں شامل ہو رہے تھے وہ شمولیت نہ صرف بند ہوئی ہے بلکہ روزانہ وکٹیں گر رہی ہیں. جس طرح سے ہر اوور میں وکٹ گرتی ہے اس طرح سے ان کی وکٹیں روزانہ کی بنیاد پہ گر رہی ہیں. تو اس طرح سے میں جو تھوڑی دیر پہلے فرما رہا تھا کہ اب جو سول سوسائٹی کے اندر عوامی حلقوں میں یہ بات تشویشناک ہوتی ہوئی جا رہی ہے کہ جس ابھرتی ہوئی سیاسی پارٹی سے ہم توقعات وابستہ کر کے بیٹھے تھے, ہم نہیں لگتا کہ اب اگر یہ آ بھی جاتے ہیں اقتدار میں کہ کوئی ایسی کابینہ کوئی ایسی ٹیم بنا سکتے ہیں جو پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے, چاہے وہ جو ہے ہمارے جو بحران فائنینشیل ہے معاملات ہیں, چاہے کوئی بھی چیز ہے, نہیں نکال سکتے. دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی غیر سنجیدہ ہے کہ انہوں نے توجہ دی نہیں پاکستان کے مسائل حل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں وہ گلوبلی جو ہے پیٹرولیم پرائزز کم ہوئی مگر انہوں نے بہت دیر سے جا کے تھوڑی سی پرائز کم کی. آپ دیکھیں جو سنجیدہ ہے ہی نہیں اس کے اندر. ابھی اگر پریزیڈنٹ صاحب نے ایک میانہ روی اختیار کی, انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیجئے, ایک پریزیڈنٹ یہی کہہ سکتا ہے, مگر ان کو کیا سننا پڑ رہا ہے. ان کو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیجئے, آپ کا تعلق ہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو اس وقت گورنمنٹ بھی سنجیدہ نہیں ہے کہ وہ ڈائلاگ, حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ آپ جلد از جلد جو ہے نا ڈائلاگ کیجئے, بات کیجئے. ابھی بھی ان کو 31 تک جو ہے اتنے مقدمات ہیں, سب میں جو ہے گرفتاری کے لیے منع کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کچھ کر سکتے ہیں تو کریں. مگر اب انہوں نے کیونکہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اس وقت وہ بہت سی چیزوں میں الجھ چکے ہیں. اب وہ بطور سیاسی پارٹی جو ان کا اوپر جانے کا گراف تھا وہ ابھی رک گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کی نیک نامی ہوتی ہے یا بدنامی ہوتی ہے. اچھا فہمیدہ صاحبہ, میں آپ سے سوال کروں گی, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عمران خان صاحب کو صحیح سے سیاست کرنی نہیں آئی؟ جس طرح سے وہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے ایک کے بعد ایک یو ٹرن لیتے ہیں, اس کے بعد پھر اس سے پلٹ جاتے ہیں, تو کیا سمجھتی ہیں کیا کوتاہی ان سے ہو رہی ہے, کیا آگے مزید وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, جیسا میں نے پہلے کہا اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے سیاست میں لائے گئے تھے, وہ کیونکہ سیاستدان تو تھے نہیں اور ان کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی تھی. اب جب پہلی دفعہ ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ان کے جو کندھے تھے جن پر وہ آئے تھے اور جو وہ پورا لوگ تھے, جب وہ ہٹ گئے تو خان صاحب دھڑام سے گرے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, جس کو انہیں بہت گریسفلی فیس کرنا چاہیے تھا اور وہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ بہت زیادہ پاپولر تھے, بہت زیادہ پاپولیرٹی تھی. چلے یہ بھی آپ اپنی طرف رکھ دیں, لیکن ان کے پاس نمبرز بہت اسٹرانگ تھے. اور اگر جو ہے ان کے پاس 172 کا فگر قومی اسمبلی میں موجود تھا, پنجاب اسمبلی میں ان کے پاس اتنا بڑا نمبر موجود تھا, کے پی اسمبلی ان کے پاس تھی. تو جو میں کہہ رہی ہوں کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, وہ ایک ویژن ان کا ہوتا ہے, وہ آگے کا سوچ رہے ہوتے ہیں, وہ اس ضد اناغ میں نہیں الجھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی ٹیبل پر آنا پڑتا ہے, لیکن تحریک انصاف نے وہ موقع گنوایا. یہ تحریک انصاف کی غلطی ہے. جب جو ہے مذاکرات کے راؤنڈ شروع ہوئے تو شاہ محمود قریشی وہاں سے یہ کہتے ہوئے جا کر سپریم کورٹ میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیک آف کر لیا. تو بھائی آپ نے بیک آف کر لیا, تو اب جب آپ نے بیک آف کیا ہے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کا تو ٹیک آف ہی نہیں ہوگا. اب جو سچویشن اب بن گئی ہے, ابھی آپ خود دیکھیں گی کہ آنے والے دنوں میں اور بہت خان صاحب کے قریبی لوگ جو ہے یا تو وہ خاموشی اختیار کریں گے یا ان سے دوری اختیار کریں گے. تو خان صاحب کی یہ جو ہے نا کہ میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں اس سے بات نہیں کروں گا, میں صرف جو ہے وہ آرمی چیف سے بات کروں گا, میں چور سے بات نہیں کروں گا, میں ڈاکو سے بات نہیں کروں گا, میں لٹیرے سے بات نہیں کروں گا, یہ تو ان کا بیانیہ ہے. مستقل جو ہے وہ اپنے اوپوننٹس کو چور, ڈاکو, لٹیرا اور اس قسم کی زبان استعمال کرتے رہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ایک سولو فلائٹ کب تک چلتی ہے؟ مذاکرات کی میز پہ آنا پڑتا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان کتنی ماضی میں جو ہے وہ سیاسی تو اب آپ کیا مذاکرات ہوتی ہوئی دیکھ رہی ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. اس وقت تو مذاکرات مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے. اس وقت تو پی ٹی آئی کا سروائیول صرف اس میں ہے کہ وہ خان صاحب کو اپنی ٹون جو ہے وہ ڈاؤن کرنا پڑے گی. خان صاحب کو جو ہے وہ معافی مانگنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے تھی, معافی مانگنا چاہیے اور تھوڑا سا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, جیسا کہ مجھے ان سے یہ امید بالکل نہیں ہے.
اچھا اختر صاحب، میں آپ سے یہی سوال کروں گی، جس طرح کی یو ٹرن لیے جاتے ہیں، اس کے بعد استعفے دیے جاتے ہیں، پھر وہ استعفے منظور نہیں ہوتے ہیں اور پھر ایک دم سے استعفے منظور ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی خان صاحب ناراض ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ، تمام لوگ چاہے انحراف کر جائیں مگر میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا اور میں جو ہوں اس کا چیئرمین بنا رہوں گا. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی پی ٹی آئی کے تمام لوگ چلے جائیں، میں مگر اس پارٹی کو سنبھالوں گا، میں کروں گا سب کچھ. تو اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا خان صاحب میں اتنی ول پاور ہے کہ وہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست کے اندر ویسے تو وہ پلے بوائے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑی فیمس پسندیدہ شخصیت رہے ہیں، مگر پولیٹکس کے اندر بھی وہ بڑی ہٹ درمی اور ضد پہ قائم رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ون مین شو ہوں. ایسا نہیں ہے. اگر ورلڈ کپ بھی جیتا تھا تو انہوں نے اکیلے نے نہیں جیتا تھا. دیکھا جائے کہ انہوں نے کتنی وکٹیں لی تھی. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ ٹھیک ہے کپتان تھے، کپتان آج بھی ہیں، مگر کیا اکیلا کپتان اس وقت ورلڈ کپ جیت سکتا تھا؟ کیا وہ اکیلے سیاست میں جو 22-27 سال کہہ رہے ہیں میں اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، کیا وہ پاکستان کے مسائل کا حل جو ہے چاروں صوبوں میں ہر جگہ جو اکیلے کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں کر سکتے. بالکل لیڈرشپ اسکلس ان کے اندر ہیں اور وہ ہیں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ون مین شو ہوتی ہے پولیٹکس. پولیٹکس جو ہے یہ بڑے فالوئرس اس میں چاہیے ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹ چاہیے ہوتی ہیں، پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے، اسٹینڈ بائی لوگ چاہیے ہوتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ آپ یو ٹرن لیتے رہیں، اب یہ منسٹر لگایا ایک مہینے کا، دوسرا منسٹر لگایا. آپ نئے نئے لوگوں کو سے تجربات کریں گے. قوم تجربات نہیں مانگتی، قوم وہ سولوشن مانگتی ہے. اگر آپ کے اندر دم تھا تو آپ پہلے کوئی ڈیلیور کرتے. ٹھیک ہے آپ نے کوشش کی، آپ کی ایمانداری پہ ہم شک نہیں کرتے، عوام نے نہیں کیا، آپ پہ بھروسہ کیا، مگر ڈیلیور کیا ہوا؟ اب ڈیلیور آپ نہیں کر پاؤ گے. دوسری طرف حکمرانوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکمرانوں سے بھی بڑے نالاں ہیں عوام. جو ہم عوامی حلقوں میں بطور نیوٹرل ایک عام آدمی ہم بات سنتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس حکومت سے بھی ابھی تک 1 سال گزر گیا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. چلو ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، سوائے آٹے کی لائن میں ہمیں لگا دیا اور بہت کچھ کر دیا، مگر کیا انہوں نے اپنے لیے ووٹرز جو ہے یہ ووٹ بینک بڑھایا؟ کیا انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیے جس کے اندر وہ آنے والے قریب جو چاہے ٹھیک ہے جی وہ جون سے پہلے نہیں ہوتے ہیں، وہ آپ کی جس ڈیٹ کو ہوتے ہیں 90 دن میں نہیں ہوتے الیکشن، یا آپ کے سارے کمبائن الیکشن کراتے ہیں آپ، مگر کیا آپ نے ووٹ بینک کو جو ہے آپ نے کچھ کیا؟ پوری پی ڈی ایم مل گئی، کیا نون لیگ نے کچھ کیا؟ پیپلز پارٹی پھر بھی سمجھدار نکلی کہ انہوں نے اپنا، دیکھیں آپ نے پیپلز پارٹی میں سندھ میں کام کتنے کیے ہیں، جو کہ پہلے ریکارڈ کام یعنی کہ نہیں کیے تھے، اب انہوں نے کوشش کی ہے. یہ انف ایسا نہیں ہے کہ 10% کام کر دیا تو بہت بڑا وہ کارنامہ سر انجام دیا، مگر انہوں نے کام کیا، سائٹ پہ رہ کے کیا. مگر نون لیگ کو چاہیے تھا، ان کی دوسری حلیف جماعتوں کو جو ان کے ساتھ جماعتیں تھیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ کام کرتے، جو 10 مہینے بچے تاکہ جو پاپولیرٹی ان کی تھی اب آپ کی بھی ہو. آپ کیوں ڈرتے ہیں الیکشن سے؟ آپ نے کیا کیا اپنے لیے؟ آپ کے جتنے بھی ممبران اپنے حلقوں میں نکلتے تھے وہاں عوام نکل آتی تھی باہر. اچھا کہتے تو وہ بھی نا الیکشن ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کیا تھا ابھی یہ جو 14 سپٹمبر اور اکتوبر اور اس طرح کی ڈیٹس پہ بات ہو رہی تھی، 14 مئی کو الیکشن ہونے تھے، نہیں ہوئے. ایک مہینے کا ان کا جو ڈائیلاگس میں گفتگو تھی اس میں سے 1-1.5 مہینے کا وہ تھا، صرف 1 منتھ کا ایک رہ گیا تھا. ٹھیک ہے، ان کو بھی عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے ان کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھے، کیونکہ اس میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے یہ چلے جائیں گے، اس کے بعد ہوگا، یا جو بھی پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد. یہ تو ایک سیاسی چالیں ہیں. کیا سیاسی چالوں سے سیاست کی جاتی ہے؟ نہیں. جب تک جمہوریت تب زندہ رہتی ہے جب جمہور جو ہے قائم رہے، جب عوامی مسائل عوام کی فلاح ہو. جس ملک میں آپ عوام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ایک فلاحی اسٹیٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ کیا صرف انجینئرنگ کر کے، صرف ٹیکٹکس اور ٹیکنیکس لڑ کے آپ سیاست کر سکتے؟ عوام جائے گڑھے میں، عوام جائے سمندر میں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. عوام باشعور ہو گئی ہے. آپ اس وقت جو 5th وار اس وقت جو سوشل میڈیا وار چل رہی ہے، آپ دیکھیں کہ کتنی اسٹرانگ وار چل رہی ہے اور اس کے خلاف کتنا آپ سب کے خلاف ہوتا ہے. آج لوگوں کے پاس یہ موبائل فون ہے، یہ ایک میڈیا ہاؤس ہے. یہ میڈیا ہاؤس ہے کہ ہر بندہ جو بیٹھ کے کوئی نہ کوئی چیز بنا رہا ہے اور وہ تھرو کر رہا ہے. ٹھیک، اختر صاحب آپ سے مزید بھی گفتگو کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد.
جی ناظرین ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کریں گے. اختر صاحب کچھ بات کر رہے تھے, ان سے مزید بھی بات کریں گے. کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ آپ کی بات, اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. پہلے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن بیک وقت ہوں, آپ کا جو بھی تھا دونوں ڈائلاگ جس طرح سے ہو رہے تھے اس وقت آپ نے نہیں کیا, حکومت نے بھی پیش رفت نہیں کی. اگر عمران خان نے نہیں کی, دونوں برابر کے میں سمجھتا ہوں کہ شریک ہے اس بات میں. دے ور ناٹ سیریس, ٹھیک ہے نا. اب آپ نے عمران خان صاحب نے, پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر لی ہے, اور دوسری طرف سے حکومت سیریس نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہر سچی اور جھوٹی بات جو ہے آرام سے وائرل ہو جاتی ہے اور چیز پبلک تک جاتی ہے. پبلک اتنی سمجھدار نہیں ہے, پبلک کے اندر کنفیوژن ہوتا ہے. کنفیوژن ایک ویپن ہے. کنفیوژن پیدا کرنا, مس گائیڈ کرنا, اور یہ انفارمیشن ڈس انفارمیشن, آپ صرف ڈس انفارمیشن کی آپ میزائل داغتے رہیں, آپ یہی کام کریں. بھائی آپ فلاحی کام بھی تو کر دیں, کچھ تو عوام کے لیے آپ کرتے تو آج الیکشن میں کھڑے ہوتے. تو آپ تیاری پکڑتے اس کی, آپ صرف انجینئرنگ پہ اور اس کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, یہ ٹیکٹس استعمال کرتے ہیں. تو آپ پی ڈی ایم کمپلیٹ جماعت جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرف ہے اور وہ ایک طرف ہے. مگر دوسری بات جہاں تک ریاست ہے, میں آخری الفاظ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے خلاف جو ہے وہ اس ملک کا وفادار نہیں. آپ دیکھیں کہ آپ نے عوام کو اتنا وہ گمراہ کر دیا کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہمارے ملک کے لیے جان جنہوں نے دی, ان شہداء کو آپ نے کیا کیا, ان کے لیے کیا کیا. کیا آپ کو, کیا یہ قوم بخشے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سویلائز سٹیزن ہے اور محبت کرنے والا پاکستانی ہے, وہ پتہ ہے کہ اگر ہماری فوج ہے تو یہ حکومت ہے, یہ ریاست ہے, پاکستان ہے. پاکستان کا وجود اگر ہے, جس اسلامی دنیا کا واحد ایک پاور تھی اور پاور ہے جس سے ڈرتے تھے لوگ, اسلامی دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے اور طاقت تھی, مگر آپ نے اس کے لیے ذلیل و خوار کر دیا. دشمن پہلے پلاننگز کرتے تھے, آپ نے خود جو ہے نا سارا کا سارا جو ہے کام خراب کر دیا. خدارا ایسا مت کیجئے حکمرانوں اور حزب اختلاف جو پی ٹی آئی ہے, آپ لوگ ایسا مت کیجئے. ابھی بھی آپ واپس آ سکتے ہیں, ابھی بھی معذرت کر سکتے ہیں, اور وہ دہشت گردی ہم کہیں گے, ان دہشت گردوں کو حکومت کے حوالے کرے. ان کو چاہے ملٹری کورٹ میں, میں تو ایڈوائز کروں گا کہ ملٹری کورٹ میں اس کے ٹرائلز نہ ہوں, سول کورٹ میں ہونے چاہیے, وہ زیادہ بہتر ہیں. ادروائز جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچیں. اس چیز کا اعلان پی ٹی آئی کے جو قائد ہیں عمران خان صاحب خود کریں, خود پیش کریں. اگر وہ پنجاب پولیس جو ہے گرفتاری کے لیے وہاں کھڑی ہے تو آپ دیں ان کو, وہ لوگ ہاتھ میں ہینڈ اوور کریں. اور اگر آپ آنیسٹ ہے اور اگر آپ ایماندار ہیں, تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بحال ہو. اچھا فہمیدہ صاحب, آپ کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں, میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں جو بات ہو رہی ہے آرمی ایکٹ کی اور ملٹری کورٹس کی جو بات ہو رہی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کورٹس جو سول کورٹس ہیں وہ مستقل ہر کیس میں ایک تو خان صاحب کو دیے جا رہے ہیں بریت, ضمانتیں سب مل رہی ہیں. جب چیف جسٹس صاحب ان کو کہیں گے گڈ ٹو سی یو, اور بجائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ جو کچھ ہوا ہے یہ 9 مئی کے واقعے پہ, وہ اس کے اوپر کوئی کومنٹ دیں گے یا کوئی سخت الفاظ میں اس کی مذمت کریں گے, کوئی سوموٹو لیں گے, کوئی بات کریں گے. لیکن وہاں تو ایسا کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا. وہاں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ بہت نارمل ہے. انہوں نے بہت فارمل نارمل. تو کیا آپ بھی سمجھتی ہیں یہ پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم دونوں ہی ذمہ دار ہے اس ملک کی حالات کے؟ جی ظاہر ہے ہماری سیاسی قیادت ہی ذمہ دار ہے. سیاسی قیادت کا بحران یہاں تک ان معاملات کو لے کر آیا ہے, اور بدقسمتی اور بد نصیبی ہماری سیاسی قیادت کی یہ ہے کہ دونوں جانب سے ایک دوسرے کے لیے ہمیں کوئی دل بڑا کرنے کی وہ نظر نہیں آئی پورے سال میں. ایک طرف ان کے اوپر مقدمات پہ مقدمات, اور ایک تماشا سا لگا ہوا تھا. عمران خان کی گرفتاری کا ایک تماشا سا بن گیا تھا, کبھی وہاں پہ ریڈ ہو رہا ہے, کبھی وہاں ریڈ ہو رہا ہے. اس کے بعد عمران خان نے ایک تماشا بنا دیا تھا, ان کی کورٹ میں حاضری بالکل ایک ڈرامہ سا بن کے رہ گئی تھی. کہیں ان کو شیلڈز میں لے کے آیا جا رہا ہے, کہیں کچھ کیا جا رہا ہے, کہیں کچھ کیا جا رہا ہے. ایک عجیب ہجان کا ماحول ان لوگوں نے کریٹ کر دیا. اس میں جو ہے وہ ایک اور دوسری بات یہ خان صاحب کا جو ایک اور بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ بات چیت جو ہے انہیں کرنی صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ تھی. زبردستی, جبر, بلیک میلنگ, وہ ان پہ الزامات لگانے کے باوجود جو ہے خان صاحب کو بات اسٹیبلشمنٹ سے ہی کرنی تھی. تو اب جب وہ کہہ چکے اور جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں, اپنے معاملات کو آپ لوگ خود بیٹھ کے سارٹ کریں, تو وہ کس طرح سے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے
معاملات میں انٹروین کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل پارٹیز نے یہاں تک لایا, اور اس کی زیادہ ذمہ داری میں سمجھتی ہوں کہ پی ڈی ایم سے زیادہ اس کی ذمہ داری خان صاحب کی بنتی ہے. انہوں نے پہلے دن سے حکومت کو انریسٹ کیا ہے. انہوں نے آئی ایم ایف کا معاہدہ پہلے ہی توڑ دیا تھا جب ان کو یہ ہنٹ ہو گئی تھی کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے جا رہا ہے. جو انہوں نے تعلقات خراب کیے, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تو انہوں نے خراب کیے, سی پیک کا معاملہ تو انہوں نے چائنا کے ساتھ بگاڑ کے رکھا, اور بہت سارے معاملات ہیں جو انہوں نے امریکہ کے ساتھ انہوں نے تعلقات پہلے خراب کیے. اب انہوں نے جو ہے وہ پیسے دے کے وہاں پہ ایک فارم ہائر کر لیا جو ان کی وہاں معافیاں تلافیاں وہ کر رہے ہیں, لیکن اپنے ملک کے اندر نہ وہ معافی کے لیے تیار ہیں, نہ وہ کمپرومائز کے لیے تیار ہیں, نہ وہ بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو آپ بتائیں ایسی سچویشن میں جب انہوں نے وہاں سے بھی لوگوں کو لا کے اس میں کھڑا کر دیا ہے, وہاں سے ایک دکھائی گئی تھی. دیکھیں پی ڈی ایم کو ہم کچھ بھی کہیں مگر ان کے کریڈٹ پہ سب کچھ ہی ایک سال میں غلط ہی ہے, لیکن یہ ان کے کریڈٹ پر بہرحال ہے کہ انہوں نے اپنا صبر تحمل دکھاتے ہوئے خان صاحب سے بات کرنے کی کوشش, مولانا صاحب کی ناراضگی کے باوجود کوشش کی, اور اس کوشش کا جواب خان صاحب نے کیا دیا کہ انہوں نے بیک آف کیا. اور پھر وہ جو تماشا ہے وہ سب نے دیکھا ہے, پوری دنیا نے یہ تماشا دیکھا ہے جو پاکستان کا 8-9 مئی کو جو تماشا اچھا اختر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اب عمران خان کو نیکسٹ اسٹیپ کیا لینا چاہیے, کیا ایسا کرنا چاہیے, کیا ان کو لائے عمل ہوگا آگے کا, یا کیا حکمت عملی ان کو اپنانی چاہیے کہ ملک کے حالات بھی صحیح ہو جائیں اور ان کی پارٹی کے حالات بھی صحیح ہو جائیں ساتھ ہی ساتھ؟ دیکھیں جو پولیٹیکلی ان کا اسٹینڈ ہے وہ بے شک اسٹینڈ لے کے رکھیں, ٹھیک ہے, وہ سارے مطالبات ان کے جائز ہیں. جہاں انہوں نے جہاد ڈکلیئر کیا اور پھر سارے معاملات یہ اس کے بعد 9/11 ہوئے, اس واقعے پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے, ریاست سے معافی مانگنی چاہیے, عوام سے معافی مانگنی چاہیے. اور جو وہ لوگ ہیں اگر وہ ہیں تو وہ قربان کریں, ویسے بھی لوگ وکٹیں ویسے بھی تو گر رہی ہیں نا, تو آپ ان لوگوں کو آپ کٹہرے میں بھیجیں اور کھڑا کریں تاکہ آپ کی ریپوٹیشن بحال ہو. اس کے بعد آپ جو ہے ٹیبل پہ بیٹھیں, آپ مذاکرات کی آفر کریں, آپ جائیں خود جا کے, آپ کے پاس 31 تک موقع ہے کہ آپ ایک دن بھی ضائع مت کریں, آپ خود پرسنلی پبلکلی یہ بات کریں کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, میں خود جو ہے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح سے گرینڈ آپریشن ہوتا ہے زمان پارک کے اندر تو اس سے بھی ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے مزید؟ دیکھیں آپریشن کی ضرورت تب پڑتی ہے کہ جب آگے سے گرفتاریاں نہ دی جائیں, سرنڈر نہ ان کو, بالکل, جب آپ ان کو آنے دیں, ٹھیک ہے نا, وداؤٹ ویپن آنے دیں ان کو. آپ کہیں کہ جی آپ آئیے, ہتھیار نیچے کر کے آئیے, آپ دیکھ لیں, آپ پوری طرح سرچ کر لیں. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں ان کو اگر آپ کے پاس ہائیڈ کیے ہوئے ہیں وہ لوگ موجود ہیں تو آپ ان کو لائیے اور پیش کیجیے, اور ان کا سمجھائیے کہ ٹھیک ہے آپ جائیے, دیکھا جائے گا, کیسز لڑے جائیں گے, اور جو غلطی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے. اگر اعتراف غلطی کا نہیں کریں گے اور وہ لوگ پیش نہیں کریں گے, صرف یہ کہیں گے میں تو اس وقت خود تھا نہیں, میں تو وہاں تھا اور میں تو اس میں شامل نہیں, حالانکہ آپ لیڈر ہیں, آپ ہی نے تو موٹیویشن دی تھی نا. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا, قوم سے معافی مانگنی پڑے گی, ریاست کے آگے دوبارہ اپنی ریپوٹیشن بحال کرنی پڑے گی, اور جو بھی ڈیٹ آپ کو ملتی ہے, آپ کو 1 مہینے کا فرق تھا, آپ اس پہ الیکشن کے لیے ایگری ہو جائیں اور ان کو کہیں آپ بھی الیکشن کی تیاری کریں, ہم بھی الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. اللہ خیر صلاح, سمپل یہ ہے. اگر آپ کو بھروسہ اس بات کا ہے کہ میں جیت جاؤں گا, میں سب کر جاؤں گا, تو پھر آپ اس پہ ٹرسٹ کیجئے. اچھا فہمیدہ صاحبہ, لاسٹ کامنٹ کوئی آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ کل زمان پارک میں خان صاحب نے کچھ صحافیوں کو اس کا ایکسیس دیا تھا, اور دوسری بات یہ کہ پنجاب گورنمنٹ, پنجاب پولیس کی جانب سے بہت زیادہ صبر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے. اور جو ابھی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب اور پنجاب پولیس کے درمیان جو ہے کچھ مذاکرات طے ہوئے ہیں, اور زمان پارک کے ارد گرد ابھی تک آپ نے دیکھا ہے 24 گھنٹے کی مہلت ختم ہو گئی ہے, لیکن کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہو رہا ہے. وہاں سے بہت صبر تحمل کا, پولیس کی جانب سے بھی بہت صبر تحمل کا مظاہرہ کیا گیا ہے, لیکن ایک صبر تحمل کی انتہا ہوتی ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنا آسان ہے کہ جو ہے وہ خان صاحب جا کے معافی مانگ لیں, خان صاحب کہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور چلیں جی ہم الیکشن کرتے ہیں. آپ اس سے پہلے دیکھیں, you should see and you should feel accountable, responsible what been done on 8th and 9th May. This is what I am repeating again, کہ پاکستان
کی فوج کا یہ 9/11 ہے، اور 9/11 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پی ٹی آئی کو بہت سنجیدگی اور بہت خطرناک حد تک اور یہ کرنے کوئی چھوٹی پڑیں گے. بات اور نہیں، یہ یہ بہت بڑی نہیں، یہ چھوٹی بات. آپ ریاست پر حملہ کر رہے جی ایچ کے اوپر. اس سے پہلے حملہ صرف طالبان نے کیا تھا. آپ اندازہ کر رہی ہیں اس کی سنگینی کا. آپ وہاں کہا یہی تک جا رہا ہے گیٹ نا، تک جو پہنچ بھارت گئے. نے نہیں کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا. Exactly, سر Core آپ سے Commander لاسٹ Conference. کامنٹس لینا جی چاہوں گی. بالکل، بہن نے صحیح فرمایا. جو گراف تیزی سے گر رہا ہے، ان کا گراف اس واقعے کے بعد اتنی تیزی سے نیچے گر رہا ہے جس کے اثرات آپ کو روزانہ نظر آ رہے ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ ان کو یہ یو ٹرن ہی سمجھ لیجئے کہ آپ اگر کنڈیشنل معذرت کر لیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ گرفتاریاں بھی دیں، آپ بیٹھ جائیں مذاکرات کے ٹیبل پر، اور پریزیڈنٹ صاحب نے جو چیز کہی ہے اور جو ہماری حکومت ہے وہ بھی مذاکرات میں بیٹھے. یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. ادروائز جو ہے پھر آئندہ جو موقع ملے گا دوبارہ، اگر کوئی سول وار کا موقع ملا تو ہماری فورسز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایسے کرمنل لوگوں کو جو ہمارے املاک کے اوپر حملہ کریں گی، ظاہر ہے اس کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ان کو کورٹس میں لانے کے لیے تیار بیٹھی ہے. ان کو ان کے کیے گئے عمل کے اوپر ان کو سزا دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں، چاہے وہ ملٹری کورٹس ہوں چاہے وہ سول کورٹس ہوں. ان کو قانون کا راستہ قانون کو لینا پڑے گا، ورنہ اس ملک کی ساکھ جو ہے وہ سر اس وقت بہت ختم ہو شکریہ، جائے گی. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فہمیدہ یوسفی صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، اور اختر ارائیں صاحب آپ کا بے حد شکریہ. اور ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھتا ہے. سحر فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.